अराकीन मुहिबान मजलिस, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज के इस मुस्लिम रिजर्वेशन के सिलसिले में मुनक़्क़द इस जलसे में शिरकत की। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे तमाम मंजलिस के रुफ़क़ाओं का, साथियों का, जिन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने से आज सुबह बाद नमाज फजर के बाद अपने इस सफ़र का आगाज़ किया और बड़ी मुश्किलात का सामना किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ वो आज यहाँ मुंबई को पहुँचे। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का कि पिछले 4 दिन से वो मुंबई में क़याम करके इस जलसे की तैयारी के सिलसिले में बड़ी मेहनत की। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब को और हमारे धुलिया के मजलिस के रुकन असम्बली जनाब फारूक शाह साहब को कि इन सब ने मेहनत की आज के जलसे को कामयाब करने के लिए। और मैं अपने तमाम मजलिस के रुफ़क़ाओं से ये बात बताना शुरुआत में ज़रूरी समझता हूँ कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जो हम उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर हमारा टीम वर्क जारी रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम महाराष्ट्र के कोने कोने तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाबी के परचम लहराएंगे। अगर हम मिलकर काम करेंगे, टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो कामयाबियां हमारे कदम को चूमेगी। अगर हम अपनी इनफरादियत को फरोग देंगे, अगर हम अपनी इनफरादी मकबूलियत को जमात की मजबूती पर तरजीह देंगे तो फिर हो सकता है कि इनफरादी तौर पर मकबूलियत मिल जाए मगर जमात को कामयाबी हासिल नहीं होगी। जमात को कामयाबी इज्तिमाइयत से हासिल होती है। जो लोग इनफरादियत पर कामयाबियां हासिल करते हैं वो कामयाबी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, वो कामयाबी जल्द से जल्द खत्म हो जाती है। मगर जिस काम और जिस तंजीम में इज्तिमाइयत से काम होता है वो सुबह क़यामत तक कायम रहेगी, उसमें लोग जुड़ते रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो टीम वर्क और जो इज्तिमाइयत का सबूत दिया, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हमारे शोलापुर के हमारे नौजवान भाई फारूक शाब्दी का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं और जिन जिम्मेदारों का मैंने जिक्र नहीं किया इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है, बल्कि जिनका नाम नहीं लिया गया है मैं उनको अपनी आंखों पर रखता हूं और जिनका नाम लिया गया है उनका इम्तिहान अब शुरू होगा। तो जिन का नाम लिया गया है उन सब का इम्तिहान अब शुरू होगा और अगर वो इज्तिमाइयत और टीम वर्क के साथ करेंगे तो यकीनन इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर हमारे साबिर आलम साहब, नदीम शेख और नसरुल्लाह गाजी का भी जो मुंबई के जमात के स्पोक्स पर्सन हैं, इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने मिलकर मेहनत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्लिम रिजर्वेशन के उन्वान से आज का इस जलसा मुनक़्क़द किया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का जिसका जिक्र अभी हमारे साथी रुकने पार्लियामान ने किया कि तिरंगा रैली निकाली गई तो आखिर ये क्या तकलीफ हो गई शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार को कि जगह जगह पर मजलिस के इस काफिले को रोकने की कोशिश की गई
افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیو سینا جو راشٹرواد دن میں 24 گھنٹے میں 2000 بار ان کے لوگ پکارتے ہیں، کبھی یہ کیوں بھول گئے کہ ترنگا ہی تو ہمارا راشٹرواد کی نشانی ہے، ترنگا ہی تو ہماری نیشنلزم کی پہچان ہے۔ کیوں ترنگے سے اتنی نفرت ہے آپ کو؟ مجلس سے ہو سکتی ہے، مسلمانوں سے ہو سکتی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، جو بھارت کے باعزت شہری ہے، مگر ہم سے نفرت اتنی بڑھ چکی کہ جب ایک مسلمان اور دلت ترنگا اٹھا رہا ہے تو ترنگا نکالو۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ ترنگا بھارت کی پہچان بھی ہے، ہماری محبت کی نشانی بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی ایک مثال بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے بھارت کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا، وہی لوگ ترنگے کی مخالفت کرتے ہیں۔ جنہوں نے بھارت کی آزادی میں حصہ نہیں لیا اور جنہوں نے اپنے چیلوں سے کہا تھا مگر ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا اگر نعرہ کسی نے ممبئی میں دیا تو مسلمان تھا۔ ترنگا بنانے والے میں بھی کون کون تھے، بڑی لمبی تفصیل ہے، مگر افسوس ہے کہ یہ سرکار ترنگے کے بھی خلاف ہو چکی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کہا گیا کہ مجلس کا جلسہ جب ہوگا تو 144 لگا دیے۔ میں ہمارے ادھو ٹھاکرے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو ابھی ان کا آپریشن ہوا ہے، میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد وہ صحت یاب ہو جائیں گے، اور ان کا آپریشن جو ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو صحت ہو جائے گی، مگر ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ان کی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دسمبر کے اس مہینے میں کانگریس کے سابقہ پریزیڈنٹ جو امیٹھی سے ہار گئے اور کیرل سے جا کر کامیاب ہوئے، وہ ممبئی کو آ رہے ہیں، تو کیا جب بھی 144 لگے گا یا پھر ان کا استقبال پھولوں سے کیا جائے گا؟ جب 144 لگائیں گے آپ، جب کانگریس کے وہ موصوف آئیں گے، مہاشے آئیں گے ممبئی کو، جب او مائیکرون کی بات نہیں ہوگی، جب ستا کی بات ہوگی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے اہم بات جو آپ اور ہم نے سنا، مہاراشٹرا کی جنتا نے سنا کہ مسلم آرکشن کے نام پر کیسے کانگریس کے راشٹروادی کے بڑے بڑے لیڈرز نے جو بیانات دیے تھے کہ مہاراشٹرا کے مسلمانوں میں وہ جو 55 کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ ممبرا کا ایم ایل اے جو مجلس کے ہر ذمہ دار کے پیچھے رہتا ہے، اس نے کہا کہ ہمارے دسترخوان سے کھانا اٹھا لیے، تو یہ مہاراشٹرا کا معصوم مسلمان اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے کہا کہ ہمارے دسترخوان کا کھانا اٹھا لیے، یہ ہم کو کھانا لوٹانے کی بات کر رہا ہے، تو ہم نے کھانے کو بھول گئے، بھوکا رہ کر اس کو ووٹ ڈالا، ہم نے بھوکا رہ کر اس کو ووٹ ڈالا، مگر جب اقتدار مل گیا تو دسترخوان پر آپ نظر نہیں آتے، دور دور تک مسلمان اس دسترخوان پر نظر نہیں آتا جس پر بوٹیاں ہیں، بڑے بڑے کھانے ہیں، اور اس ٹیبل پر تینی لوگ بیٹھ کر دبا دبا کر کھا رہے ہیں، جس کا نام ادھو ٹھاکرے بھی ہے، جس کا نام شرد پوار صاحب بھی ہے، اور کانگریس کے کون ہے کون کہنے نہیں معلوم، جو بھی ہے۔ آپ کہاں ہیں بتائیے؟ آپ تو باورچی خانے کے پاس بھی نہیں ہے، آپ تو بٹلر بھی نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو کھانا پکانے کے لیے ہر چیز مہیا کرو، اور جب کھانا پک جائے گا تو یہ تینوں بیٹھ کر کھا لیں گے، اور ہم للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر اپنے گھر میں چراغ نہیں جلا کر ان ظالموں کو ہم نے اقتدار دیا۔ کیوں دیا؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجلس کو ووٹ مت دو، مجلس ووٹ کاٹے گی،
آپ نے ان پر بھروسہ کیا. اب دیکھو دسترخوان پر کون بیٹھ کر دبا دبا کر کھا رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو سوچنا ہے کہ آپ نے ووٹ دیا تھا راشٹروادی کانگریس کو اور کانگریس کو. جب یہی چناؤ اسمبلی کے تھے تو میں یہاں پر جلسہ کرنے کے لیے آتا تھا ممبئی کے مختلف مقامات پر، تو مجھے بڑے بڑے لوگ ایس ایم ایس کرتے، میسج بھیجاتے، واٹس ایپ کرتے کہ اویسی مت آؤ، تمہارے آنے سے اور ڈیوائیڈ ہو جائے گا، ہم بی جے پی شیو سینا کو روکیں گے. میں پکارتا رہا اور کہتا رہا کہ دیکھو بی جے پی شیو سینا کو تم نہیں روکو گے، یہ اقتدار میں آئیں گے، یہی کانگریس اور راشٹروادی آپ کو دھوکہ دیں گے. مگر مسلمان معصوم ہے، دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر معلوم کیا ہوا، ووٹ تو مل گیا مگر کانگریس اور راشٹروادی جا کر شیو سینا سے ہاتھ ملا لیا. ریزرویشن کہاں گیا بتائیے آپ؟ مجلس کو ووٹ نہیں دیا گیا. میں اقرار کرتا ہوں آپ کے فیصلے کا، اس کی عزت بھی کرتا ہوں. جمہوریت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک آپ دھوکہ کھائیں گے؟ کب تک مسلمان دھوکہ کھائے گا ان ہمدردی کی باتوں کو سن سن کر؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ممبئی کی سڑکوں پر شہادت بابری مسجد کے بعد جو خون کی ہولی کھیلی گئی تو آپ کی آنکھ کھول دیں گے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا اور ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ٹاڈا لگا کر جیلوں میں سڑا سڑا کر ان کی نوجوانی کو برباد کر دیا. مگر آپ بھول گئے. پھر چناؤ پہ چناؤ آیا، سیکولرزم سیکولرزم سیکولرزم. ارے بتاؤ بھارت کے مسلمانوں، میں صرف مہاراشٹر کے مسلمانوں سے نہیں، میں بھارت کے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، سیکولرزم سے ہم کو کیا ملا؟ سیکولرزم سے صرف مشاعرہ ملا؟ سیکولرزم سے صرف نعرے ملے؟ سیکولرزم سے صرف میٹھی میٹھی باتیں ملی؟ کیا سیکولرزم کی وجہ سے آرکشن ملا؟ نہیں ملا. کیا سیکولرزم کی وجہ سے میری مسجد کا تحفظ ہوا؟ نہیں ملا. کیا سیکولرزم کی وجہ سے مسجد شہید کرنے والوں کو سزا ملی؟ نہیں ملی. کیا سیکولرزم کی بنیاد پر مجھے انصاف ملا، حق ملا، عزت ملی؟ نہیں ملی. مگر مسلمان کیا بولتا ہے؟ سیکولرزم. کون سا سیکولرزم؟ میں اس سیکولرزم کو مانتا ہوں جو بھارت کے سمویدھان میں ہے. میں اس پولیٹیکل سیکولرزم کو کبھی مانتا نہیں تھا، نہ ہوں نہ کبھی رہوں گا. مسلمانوں پولیٹیکل سیکولرزم کو دھتکارو. آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے. ریزرویشن تو تبھی حاصل ہوگا. ریزرویشن ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ریزرویشن اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ کے چیپٹر میں آتا ہے، اس میں یہ گنجائش ہے کہ وہ قوم، وہ کاسٹ جو سوشلی، سماجی اور ایجوکیشنلی، تعلیمی طور پر، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی طور پر پیچھے، اس کو ریزرویشن ملنا چاہیے. ہم کسی اور کو ریزرویشن دو، ہم اس کے خلاف نہیں ہے، دو آپ. مگر طرف تماشا یہ ہے، ناانصافی کی حد یہ ہے کہ ہائی کورٹ، ممبئی ہائی کورٹ نے کہا کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جا سکتا، دیا جانا چاہیے. وہ بیکورڈ ہیں سوشلی، ایجوکیشنلی. اس کے باوجود بھی یہ 3-in-1 کی سرکار شیو سینا، راشٹروادی اور کانگریس بھول گئے اور مراٹھا ریزرویشن کی بات کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں. اسد الدین اویسی کوئی اپنے دماغ سے کوئی اعداد و شمار یا فیکٹس اینڈ فگرز بنا کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہے. کیا آپ کو معلوم مہاراشٹر کے مسلمانوں جنہوں نے سیکولرزم کے بات پر راشٹروادی اور کانگریس کو ووٹ دیا، کتنے مہاراشٹر میں مسلمانوں کے گریجویٹ ہوتے ہیں؟
آج کے اس جلسے میں کتنے مسلم گریجویٹ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ 30 بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا جلسہ اور 30 گریجویٹ نہیں ہے۔ آپ سوچو پھر، گورنمنٹ کا ڈیٹا کہتا ہے کہ مہاراشٹر میں گریجویٹ مسلمان خالی 4.9 خالی 4.9 ہے۔ ہندو بھائی کتنے؟ 8.9، کرسچین 22%، اوورال پورے مہاراشٹر میں 8.7 ہے، جس میں آپ خالی 4.9 ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر آپ دیکھیے ہماری بربادی کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ کتنے مسلمان ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، کتنے مسلمان ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم مہاراشٹر میں پرائمری سکول میں صرف 22% مسلمان بچے اور بچیاں 22% ایڈمیشن لیتے ہیں۔ یہاں پر ہماری ماں اور بہنیں بیٹھے ہیں، یہاں پر صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کا بچہ سکول میں پڑھے؟ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ مسلمان بچیاں سکول میں پڑھے؟ صرف 22% پڑھتے ہیں، اور جب مڈل سکول کو آتے ہیں تو گر کر وہ 13% ہو جاتا ہے۔ پرائمری میں 22، مڈل میں 13، اور میٹریکولیشن سیکنڈری میں آتے آتے 12% ہوتا ہے۔ ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ میں 7.1%، اور گریجویٹ 4.9، یعنی 22 سے شروع ہو کر گریجویٹ ہونے تک خالی 4% پہ آ جاتے مسلمان۔ آپ ریزرویشن نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ مسلمان پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ سنگ پریوار کے ظالم لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان پڑھنا نہیں چاہتا۔ مسلمان پڑھنا چاہتا ہے، کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے بچوں کا پڑھانے کے لیے۔ تم ریزرویشن دو اس کو، دیکھو ہمارے بچے اور بچیاں آسمانوں کا اونچائی تک جائیں گے، مگر آپ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تمام کے تمام لوگ، یہ تمام سیاسی پارٹیاں جن کو تم آج بھی اپنے دل میں سوچتے ہو کہ مجلس ہے، مگر یہ کیسا کریں گے؟ ارے اب تو کھولو اپنے دماغوں کو، سنو میری بات کو، نکالو اپنے دماغ سے ان جالوں کو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بچیاں، تمہاری اولاد پڑھے؟ 22% پرائمری میں ایڈمیشن اور گریجویٹ سے 4.9۔ کب تک سیکولرزم کی بات کر رہے ہو؟ ایجوکیشن کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، رائٹ کی بات کرو، حصے داری کی بات کرو، تب یہ لڑائی کامیاب ہوگی۔ نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ نوجوانوں، تمہارا مستقبل ہے کل۔ آج جو 30، 20، 19، 20 سال کے بچے ہیں، کل تمہاری شادی ہوگی انشاءاللہ۔ کریں گے نا؟ بیچلر نہیں رہنا۔ جتنے ہیں سب پریشان کر رہے پورے ملک کو، سمجھے نا؟ گھر میں ضروری ہے، گھر میں رہے تو مرد کا دماغ بھی ہلکا رہتا۔ یہاں پورے بیچلر خوش نہیں، مگر کیا کہیں گے؟ نہیں تم پڑھائی کی بات مت کرو، اویسی کو کیسے ہرایا جائے؟ تم پڑھائی کی بات مت کرو، امتیاز جلیل کو دوبارہ ایم پی نہ بننے دیا جائے۔ تم پڑھائی کی بات مت کرو، فاروق شاہ دوبارہ دولیا سے ملے نہ بنے۔ تم سیکولرزم کی بات کرو، اور سیکولرزم ایک ایسا لفظ ہے جو مسلمانوں کو جتنا دھوکہ اس لفظ نے دیا کسی نے نہیں دیا۔ ہر اخبار میں اب آپ یو پی کا چناؤ آ رہا ہے، اب میں کل جا رہا ہوں کانپور کو، تو جیسے میں اب شروع ہو گیا وہاں پر، ویسی آ رہا ہے سیکولرزم کمزور ہوگا۔ ارے کیا سیکولرزم کا ٹھیکہ تم نے لے کے رکھا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ دیکھیے، آپ کی بربادی کی داستان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پر ہماری بہنیں پرائمری سکول میں 23% مسلم بچیاں پرائمری میں، مڈل سکول میں آنے تک 12%، میٹریکولیشن 11%، ہائر سیکنڈری انٹرمیڈیٹ 6%، گرتے جا رہا ہے، مگر کوئی ریزرویشن کی بات نہیں کرے گا۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا۔
جو میرا ڈیٹا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، مہاراشٹر کی سرکار کا ڈیٹا ہے۔ آپ کو معلوم مہاراشٹر میں کتنے مسلمانوں کے پاس زمین نہیں ہے، جو لینڈ لیس انگریزی میں کہتے ہیں۔ 83% مسلمز کے پاس زمین نہیں ہے، لینڈ لیس ہیں۔ کتنے مراٹھاؤں کے پاس زمین نہیں ہے؟ 8%۔ 8% اور 83%۔ بتاؤ آپ یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا شرد پوار کا دل صرف مراٹھاؤں کے لیے دھڑکے گا؟ کیا ادھو ٹھاکرے کا دل صرف مراٹھاؤں کے لیے دھڑکے گا؟ کیا کانگریس کا دل صرف مراٹھاؤں کے لیے دھڑکے گا؟ ارے انصاف کمزور سے ہونا چاہیے، مضبوط سے نہیں۔ انصاف جو زمین پر گرا ہے اس کو اٹھانے کی بات ہونی چاہیے، جو آسمانوں پر اس کو اونچا کہاں لے جائیں گے تم؟ مگر نہیں بات کریں گے یہ۔ آپ کو معلوم کتنے مسلمانوں کے پاس 2.5 ایکڑ زمین ہے پورے مہاراشٹر میں؟ 10%۔ کتنے مراٹھاؤں کے پاس 10% زمین ہے؟ 62.74%۔ کتنے مسلمانوں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے؟ 4%۔ کتنے مراٹھاؤں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے؟ 19%۔ کتنے مراٹھاؤں کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے؟ 6%۔ مسلمانوں کے پاس 1.20%۔ کتنے مراٹھاؤں کے پاس 10 ایکڑ سے آگے زمین ہے؟ 2.70۔ مراٹھاؤں کے پاس 10 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے اور مسلمانوں کے پاس 0.20، یعنی 1% بھی نہیں ہے۔ اب آپ کی آمدنی کتنی ہے یہ سن لو، آپ سن کے جاؤ اور دماغ میں رکھ لو میری اس بات کو۔ کتنے مسلمان سالانہ 25,200 روپے کماتے؟ ایئرلی، منتھلی نہیں، صرف 20%۔ اب آپ سوچ لو سال میں 12 مہینے، 25,200 روپے سالانہ مسلمان 20% کماتے ہیں۔ 25,200 سے 50,400 سالانہ اینیول 41% مسلم کماتے ہیں۔ 50,000 سے 72,000 سالانہ آمدنی مسلمانوں کی 20%۔ 72,000 سے 36,000 ایئرلی آمدنی، انکم 17.10 مسلمانوں کی، اور 3,60,000 کے اوپر جو سالانہ کماتے ہیں ان مسلمانوں کی 0.70%۔ اب آپ آؤ مراٹھاؤں کے بارے میں، ان کی آمدنی کا ذکر بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اور یہ میڈیا والے بیٹھے ہیں، یقیناً ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی دل سے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ میں اندر کی بات کر رہا ہوں جو اب تک آپ نے باہر نہیں لائی تھی۔ میں آپ نے اندر کی بات نہیں لائی، میں کر رہا۔ آپ سنیے، مراٹھاؤں میں 24,000 جو سالانہ آمدنی ہے وہ 22%۔ مسلمان میں 25,000 جس کی سالانہ آمدنی وہ 20%۔ مراٹھاؤں میں 24,000 سے 50,000 ایئرلی انکم کتنی لوگوں کی؟ 22%۔ 50,000 سے 1 لاکھ 19%، اور ہمارے پاس 50,000 سے 72,000 اونلی 20%۔ 1 لاکھ سے 4 لاکھ 8% مراٹھاؤں کی آمدنی ہے، یا 72,000 سے 3,60,000 اونلی 17%۔ میرے بھائی اب آپ بتائیے، اچھا پھر اب آپ آ جائیے کہ جو سورس آف بوروئنگ ہے، مراٹھاؤں کو بینک سے 40% لون ملتا ہے، مسلمانوں کو بینک اور کوآپریٹو ملا کر 5.8، کوآپریٹو سوسائٹی سے مراٹھاؤں کو 39% ملتا ہے، مسلمانوں کو کریڈٹ سوسائٹی سے 2.6، یہ پرائیویٹ منی لینڈر سے مراٹھاؤں کو 14%، مسلمانوں کو 4%، رشتہ داروں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو لون ملتا ہے 17%، پرائیویٹ بینک سے مراٹھاؤں کو 2.14% ملتا ہے، اور مسلمانوں کو پرائیویٹ بینک سے کچھ نہیں ملتا، ڈیٹا ہی نہیں۔ اب آپ آ جائیے کہ آئی اے ایس آفیسر کتنے مراٹھاؤں کے؟ 15.52%۔ مسلمانوں کے کتنے ہیں؟
کتنے IAS آفیسر ہیں مہاراشٹر میں مسلمانوں؟ کتنے؟ ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ IPS آفیسر 28% مراٹھا ہیں، کتنے مسلمان ہیں؟ 1.97%۔ اور وہ جو 1.97% ہیں وہی مجلس کو بولتے ہیں بی ٹیم ہے، انہیں ایسا کرتا، انہیں ووٹ کاٹتا۔ ارے تم کس کو خوش کر رہے؟ تم کس کو خوش کر رہے؟ جنہوں نے برباد کر دیا ہم کو، تم ان کی تائید میں لگے ہو۔ اور IFS آفیسر 18% مراٹھا ہیں۔ منترالے میں کتنے مراٹھا ہیں؟ 16.17%۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 0۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مسلمانوں کی بربادی کی داستان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب کوئی کہے گا تم گھر کی بات نہیں کیے، تو کچے گھروں میں سب سے زیادہ رہنے والے مسلمان 67%، سیمی پکا گھروں میں رہنے والے مسلمان، اور رینٹڈ گھروں میں رہنے والے کون؟ مسلمان۔ ایک کمرے میں اگر 4 لوگ رہتے ہیں تو سب سے زیادہ کون ہے؟ مسلمان۔ ایک کمرے میں، 2 کمرے میں 48% مراٹھا رہتے ہیں، مسلمان کا ڈیٹا نہیں ہے۔ 3 کمرے میں مسلمان کا ڈیٹا نہیں ہے، 5 سے زیادہ کمرے میں مسلمان کا ڈیٹا نہیں ہے۔ اچھا، ٹوائلٹ فیسلٹی، بیت الخلا 35% مسلمان کے پاس، مراٹھاؤں کے پاس 76%۔ آپ بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ اس کی بات نہ کوئی NCP کرے گی، نہ راشٹروادی کرے گی، نہ کانگریس کرے گی۔ کیوں نہیں کریں گے؟ جب پارلیمنٹ میں بل لایا گیا کہ ریزرویشن کا اختیار ریاست کی BC کمیشن کو ملے، سب مہاراشٹر کے جتنے MPs تھے سب مراٹھا ریزرویشن کی بات کرے۔ اگر کسی نے اٹھ کر مسلم آرکشن کی بات کی تو اس جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین تھا۔ ہم نے اٹھایا اس کو، اور سب لوگ دیکھ رہے تھے، شیو سینا کے لوگ، راشٹروادی کے لوگ، کانگریس کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری بربادی کی داستان ہے۔ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو اس لڑائی کو جاری رکھنا ہے۔ یہ جن لوگوں کو آپ نے سنا، یہ تمام کے تمام صرف دھوکہ دیتی آئے ہیں۔ مجلس جہاں بھی الیکشن لڑتی ہے ان کو ایک تکلیف ہو جاتی ہے کہ ووٹ کٹیں گے۔ ارے ووٹ کٹے نا تو پھر تم نے شیو سینا کو کیوں اپنے پاس بٹھا لیا؟ کیا شیو سینا سیکولر ہے؟ یہی ادھو ٹھاکرے مہاراشٹر کی ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کو فخر ہے کہ ہماری پارٹی کے کاریہ کرتاؤں نے بابری مسجد کو شہید کیا۔ کیا شرد پوار صاحب، کیا آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ جس پارٹی کی آپ تائید کر رہے ہیں اس کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے کہ ہمارے کاریہ کرتاؤں نے بابری مسجد کو شہید کیا؟ کانگریس غیرت تو ان کے پاس رہی نہیں، اب باقی ہر چیز سے محتاج ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد چند سالوں کے اندر کانگریس اور کمزور ہوگی انشاءاللہ۔ مجلس پر الزام یہ کیوں شروع کیے تم؟ کیوں نہیں شروع کرنا؟ کیا ریزرویشن نہیں مل رہا ہم کو؟ ریزرویشن مہاراشٹر کے مسلمانوں کا ایک رائٹ ہے۔ ریزرویشن سے ہی مسلمانوں کی صفوں میں غربت کا خاتمہ ہوگا۔ ریزرویشن سے ہی ہمارے بچے اور بچیاں پڑھیں گے۔ ریزرویشن سے ہم کو عزت ملے گی۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم کو ہمارا حق نہیں ملتا الگ بات ہے، مگر میں بے عزتی کی زندگی گزارنے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ بے عزتی ہم سے کی جا رہی ہے۔
धोखे पे धोखा हमको दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये भड़काऊ भाषण करते हैं, ये फुला करते हैं, और हमारे आने पर दूल्हे भाई आ रहे तो 144। जब राहुल गांधी आएंगे क्या करेंगे? नहीं, कोई वो माइक्रोन नहीं, आने दो। हमारे तो 144। कितना 144 लगाओगे? क्या बीएमसी का चुनाव भी रोक दोगे? क्या महाराष्ट्र के चुनाव को रोक दोगे? अरे ओ माइक्रोन आ रहा है तो आप बताओ, मुंबई में कितना जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है? कितना जीनोम सीक्वेंसिंग किया उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र में? बताओ। पूरे भारत में 1% भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुआ। कितने मुंबई में 45 साल से ज्यादा कितने लोगों को 2 वैक्सीन लगे? बताओ। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, 7 महीने हो चुके उनको 2 वैक्सीनेशन होकर, उनको लगना चाहिए बूस्टर शॉट, मगर मोदी जी को फिक्र नहीं है, उद्धव ठाकरे को फिक्र नहीं है। और बूस्टर शॉट माहिरीन कह रहे हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं हो सकता, बूस्टर शॉट खाली mRNA का फाइजर या मॉडर्ना होगा। मगर मोदी जी देश में मुल्क को चला रहे हैं, मगर फाइजर और मॉडर्ना से इंडेमनिटी क्लास पर झगड़ा चल रहा है। 3rd वेव आएगी नहीं आएगी अल्लाह जानता है, हम भी नहीं चाहते कि 3rd वेव आए, मगर बूस्टर शॉट लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये आपका काम है। मैं मुसलमानों में तो बूस्टर शॉट लगा के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम बूस्टअप करेंगे। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, कभी नाउम्मीदी को अपने करीब आने मत दीजिए, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि नागपुर में असेंबली का सेशन होने जा रहा है। अगर इम्तियाज जलील और डॉक्टर गफ्फार कादरी ये प्रोग्राम बनाएंगे कि जब असेंबली का सेशन चलेगा तो मंजलिस को भी नागपुर में एक एजिटेशन करना पड़ेगा, तो मैं आने को तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। अभी मुंबई में हो रहा है, सुना चेंज कर दिए, ठीक है, फिर आएंगे। जब असेंबली में बैठकर पूरे एमएलए बैठ सकते हैं, जब 144 या वो माइक्रोन नजर नहीं आएगा, बड़े बड़ी सभाएं सब करेंगे। ये सबक नहीं हासिल करना चाहते राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग। हर वक्त रोकते थे मजलिस को, जो कई बरस पहले जब हम और मोइन सैयद मोइन मजलिस का पैगाम लेकर महाराष्ट्र में जाते थे तो हर जगह पर पुलिस वाले आकर हमको लव लेटर दे देते थे। मगर आज माशाअल्लाह आपकी दुआओं का असर है, आपकी मोहब्बत है कि जब प्लेन से निकलते हैं तो हजरत पुलिस सामने ठहर कर बोलती है कि आपको रिसीव करने आए हैं, आप रिसीव कर लीजिए हमको। मैं तो सिक्योरिटी लेता नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है, मगर फिर भी आते हैं, फिर भी आते हैं। और जो लोग हाँ जिंदाबाद, तुम भी जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। याद रखो मेरी एक बात को, महाराष्ट्र के मुसलमानों, मौत तो एक मर्तबा आएगी, आएगी ना एक मर्तबा, मगर तुमको लाखों मर्तबा जिंदा रहना है, लाखों मर्तबा तुमको जिंदा रहना का, एक बार नहीं लाखों मर्तबा। और जिंदगी का सबूत हरकत करने से है, जिंदगी का सबूत लड़ने से है, जिंदगी का सबूत अल्लाह के सामने गर्दन झुकाने से है, जिंदगी का सबूत अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार करने से है, जिंदगी का सबूत जालिमों के सामने बेबसी नहीं, हक को हासिल करने का मुतालबा करने में। ये काम हमको करना है और आप और हम मिलकर करेंगे। जब महाराष्ट्र के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा तभी तो सही इंसाफ होगा। भारत से, भारत की जमहूरियत से भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। सुनो मुंबई के और महाराष्ट्र के मुसलमानों,
انگریزی میں انٹر جنریشنل موبیلٹی ایک لفظ ہے، انٹر جنریشنل موبیلٹی ایک لفظ ہے، اور وہ کیا لفظ ہے کہ کیا بیٹا اپنے باپ سے آگے گیا تعلیم میں، دولت میں؟ تو جو مسلمان 1950 اور 1960 میں پیدا ہوا انہوں نے اپنے باپ اپنے والدین سے زیادہ ترقی کی۔ جو مسلمان 1970 اور 80 میں پیدا ہوا وہ اپنے باپ سے پیچھے ہو گیا، اور جو مسلمان 1990 میں اور سن 2000 میں 2000 میں پیدا ہوا وہ تو اپنے باپ سے اپنے دادا سے بہت دور ہے۔ غریبی میں زیادہ غریبی بڑھ گئی، تعلیم میں اس سے زیادہ ہم دور ہیں۔